अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और फाइनली हुकूमत साजी में कुछ पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रात गए बल्कि ऐलान किया गया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हुकूमत बनाने के लिए दोनों में उसूली इत्तफाक हो गया है। ये भी ऐलान किया गया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए उनको नामज़द किया जाएगा और आसिफ अली ज़रदारी उम्मीदवार होंगे सदर मुमलिकत के। ये फिर मज़ीद वजाहत की गई कि कुछ निटिग्रिटीज़ जो ओहदों से मुतल्लिक हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में किस तरह से शेयरिंग होगी, पार्टीज़ अपने तहीं आने वाले दिनों में इसका ऐलान करेंगी। ज़राए से काफ़ी ख़बरें आ रही हैं जिससे कुछ क्लैरिटी मिलती है, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या शक्ल हैयत बनेगी हुकूमत की। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद बल्कि, अब हमें कुछ क्लैरिटी मिली है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की आज MQM से भी बात चल रही है, मुलाकात हो रही है और वहां पर भी मुज़ाकरात। अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई कि JUI की तरफ भी एक वफ्द गया है मुस्लिम लीग नून का। वहां पर क्या होता है ये भी हम अपडेट शामिल करते रहेंगे और उसके ऊपर तज्जिया भी करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक तरफ तो ये जो फैसला हुआ है उसूली दोनों पार्टीज़ का साथ बैठने का और फिर विफाक में हुकूमत बनाने का, इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी इलेक्शंस के बाद से, काफ़ी दिनों बाद जो एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत थी या अनसर्टनिटी थी, उसमें एक ब्रेक लगा है, कुछ संभाला मिला है। लेकिन दूसरी जानिब इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। ये हो रहा है कि ये जो इत्तेहाद है, ये जो इत्तफाक हुआ है, क्या ये मजबूत और मौसर हो सकेगा? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस का इसको सामना होगा। न सिर्फ एक मजबूत ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, जहाँ पर वो पहले से ही इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ामात लगाती हैं, सीट चोरी करने के इल्ज़ामात लगाती हैं और केसेस लेके गए हुए मुख्तलिफ अदालतों में, उसके साथ साथ मईशत को संभाला देने की, मईशत की बहाली की एक तलवार भी ये जो इत्तेहाद है इस हुकूमत का, इसके ऊपर लटकी होगी। तो किस तरह से इन सारे चैलेंजेस के लिए ये इत्तेहाद मौसर और मजबूत साबित हो सकेगा भी या नहीं, या किस तरह से मुकाबला कर सकेगा, मुल्क के लिए ये क्या कंट्रीब्यूशन कर सकेगा, ये अपने सारे सवालात अपने तज्जियाकारों के सामने रखते हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सुहेल बड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आपसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये बताइएगा, ऑन द लुक्स ऑफ इट, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, आपको क्या लगता है, क्या ये लोग जो साथ मिलकर बैठे हैं एक मुस्तहकम हुकूमत, मजबूत हुकूमत बना पाएंगे? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, चॉइसेस क्या थी जब तहरीक इंसाफ, जिसके आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, लेकिन उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम किसी पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ ही इत्तेहाद बन सकता था, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी बात करने से मना कर दिया। तो इसके बाद अगर कोई हुकूमत की शक्ल सामने आ सकती थी तो वो यही थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग होते। पीपल्स पार्टी ने फ़र्क ये रखा है कि वो नंबर्स में तो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस जो स्प्लिट मैंडेट आया उसके बाद ये एक बेस्ट ऑप्शन था। PTI जो बात करती है कि हमारी सीटें 170 है, 180 हैं और उसके जरिए हम हुकूमत बनाएंगे, वो तो आपको पता है प्रैक्टिकल है नहीं। ये कानूनी प्रोसेस है जो कि इलेक्शन कमीशन के पास भी है, हाई कोर्ट्स के पास भी है, ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा। अगर तो फैसला उनके हक में आता है तो फिर जाके वो आगे बढ़ सकते हैं, पता नहीं उनकी कितनी सीटें बनती हैं फिर। लेकिन अभी तो ये प्रैक्टिकल नहीं था कि हम हुकूमत बनाएंगे और हमारी सीटें वापस मिल जाएंगी। दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से ये फिलहाल बेस्ट ऑप्शन था, बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था। लेकिन जितने चैलेंजेस हैं उसके लिए तो पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुकूमत होती तो वो शायद उन चैलेंजेस का बेहतर तरीके से सामना कर सकती थी। जैसे कि आपने IMF पे जाना है, IMF से डील करना है, आपने प्राइवेटाइजेशन को प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ऑब्वियसली इस हुकूमत के पास SIFC का फोरम एक मौजूद है जो कि हो सकता है कि ज़्यादा बालातर फोरम साबित हो और कैबिनेट आपकी एक रबर स्टैम्प के तौर पर सामने आए। लेकिन ये बेहतर होता कि अगर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती। बट अगेन इट कम्स टू द विल, क्योंकि देखें अलीना, मैं बार बार मिसाल देता रहा हूं कि मनमोहन सिंह जब वजीर खजाना थे तो वो नरसिम्हा राव की हुकूमत जो है वो 1 या 2 सीटों की अक्सरियत पे थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, बड़ी मुश्किल से उसको नाकाम किया, वक्त भी ज्यादा नहीं था, 1.5-2 साल था, तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। वो एक विल थी, तो अगर कमिटमेंट से काम करें अब भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अनफॉर्चुनेट पार्ट था इस सारे गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस का वो ये था कि यहां पे कोई वफाकी हुकूमत लेना नहीं चाहता था। 3 बड़ी पार्टीज के पास 3 सूबे थे, एक जगह कोalition गवर्नमेंट बन जाएगी बलूचिस्तान में, तो इनको कोई फिक्र नहीं थी कि सेंटर में हम ना ले गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी अभी भी हिस्सा नहीं है कैबिनेट का। खैबर पख्तूनख्वा में PTI सेटिस्फाइड है, हमारी गवर्नमेंट है।
اور میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں 18ویں ترمیم کی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی، لیکن اس کو بعض حلقے غیر سیاسی اور سیاسی حلقے اس کو بڑے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی اتنی دے دی گئی ہے کہ پروونسز مضبوط ہو رہے ہیں، فیڈریشن کمزور ہو رہی ہے۔ یہ جو یہ رویہ تھا، بٹ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مضبوط حکومت بنتی، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عددی اعتبار سے ایک پارٹی کو اکثریت ملتی تو وہ مضبوط ہوتی، یا کچھ اور مراد ہے آپ کی؟ میں اگر مکمل کروں اس کا میرا تھاٹ رہ جائے گا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کی وائسز ہیں آپ ان کو تقویت پہنچاتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں سینٹر میں حکومت نہیں بناتی۔ اینڈ دس واز انیشیٹڈ بائی نواز شریف صاحب، جنہوں نے سب سے پہل کی حکومت سے جان چھڑانے میں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں بنوں گا وزیر اعظم، اور خواجہ آصف صاحب نے ایک چینل پہ آ کے یہ کہا تھا کیونکہ سپلٹ مینڈیٹ ہے تو ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی کولیشن گورنمنٹ کے وزیر اعظم بننا نہیں چاہتے، وچ از ویری سرپرائزنگ، کیونکہ سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا عہدہ ہے، اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کولیشن گورنمنٹ ہے تو ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ نہیں بنیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی وائسز کو اور تقویت پہنچائیں، یہ بتا کے کہ ٹھیک ہے فیڈریشن از ناٹ امپورٹنٹ، صوبے میں گورنمنٹ ہے، وسائل ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم خرچ کرتے رہیں گے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ صافی صاحب یہ کہیے گا، جیسے ابھی شہزاد نے بھی ہائی لائٹ کیا، پیپلز پارٹی بیٹھ تو گئی ہے ساتھ، لیکن خبریں کیا ہیں؟ کیا زبردستی ساتھ بٹھایا ہے کسی نے، یا خوشی خوشی آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور پھر آگے بھی جو اتحاد ہوگا وہ اس کو اسی طرح سے نبھائیں گے خوشی خوشی، یا کچھ گڑبڑ ہوتی رہے گی؟ نہیں، دیکھیں زبردستی تو نہیں بٹھایا گیا ہے، لیکن مجبوری نے ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ اس پروگرام پہ بار بار یہ عرض کر دے رہے ہم کہ چونکہ اگر یہ لوگ اگر اتحاد نہیں بناتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ فریش الیکشن کی طرف جایا جائے، اور فریش الیکشن کسی بھی پارٹی کو قابل قبول نہیں تھا یا اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تو جو ممکنہ صورت بن سکتی تھی، پی ٹی آئی نے تو دروازہ بند کر لیا تھا، ان دو پارٹیوں کا تھا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ نئے الیکشن کے خوف کی وجہ سے یہ مجبور ہوں گے، یا سسٹم کے ڈیریل ہونے کی خوف کی وجہ سے یہ مجبور ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حکومت بنائیں، اور بالآخر انہوں نے بنا ہی دیا۔ تو جس مجبوری نے ان کو اکٹھے کرنے اور حکومت بنانے پہ مجبور کیا ہے، وہی مجبوری آگے بھی ان کو چلا کے رکھے گی، اور میرے خیال میں ماضی کی بنسبت بہتر تقسیم کار ہوا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک اب الگ الگ پارٹی کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اب ایک تو ہم اس کے اگر نیگیٹیولی دیکھ لیں، منفی ذہن کے ساتھ دیکھ لیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور حکومت ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے حوالے سے دیکھ لیں تو دیکھیں یہ ایسی حکومت آ گئی کہ ایک صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت، دوسرے میں مطلق پیپلز پارٹی کی حکومت، تیسرے صوبے میں مطلق پی ٹی آئی کی حکومت، چوتھے صوبے میں مخلوط حکومت، پھر وفاق میں آئینی ادارے کچھ وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے پاس اور کم مسلم لیگ نون کے پاس۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک قومی حکومت کا تاثر بھی دیتی ہے، اور اگر سب کی انوالومنٹ ہے، سب کے سٹیکس ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو پھر کمزور حکومت نہیں کہہ سکتے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کرپشن میں مقابلہ کرنے کی بجائے کارکردگی میں مقابلہ کر لیں، اور یہ لوگ نااہلی میں مقابلہ کرنے کی بجائے اگر اہلیت میں مقابلہ کر لیں، اور یہ لوگ لاپرواہی کی بجائے اگر ذمہ داری میں مقابلہ کر لے، تو میرے خیال میں یہ حکومت پھر ماضی کی حکومتوں سے مستحکم بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو مشکلات سے بھی نکال سکتی ہے۔ یہ بڑا لیکن اگر ماضی کی روش میں ماضی کی طرح عہدوں کے بندر بانٹ میں مقابلہ رہا، ماضی کی طرح کرپشن میں مقابلہ رہا، ماضی کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مقابلہ رہا، تو پھر تو کوئی حکومت بھی ہو وہ کمزوری ہوگی۔ سہیل وڑائچ صاحب، کیا آپ سلیم صافی صاحب کی رائے سے اگری کرتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کل نہیں تھے پریس کانفرنس میں۔ اچھا، نواز شریف صاحب بھی کل پریس کانفرنس میں نہیں تھے، سر آپ کو بھی ان کی کمی محسوس ہوئی؟ اور کیا ان کے نہ ہونے سے جو آپٹکس گئی ہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ تھی کہ نون کا جو ووٹر ہے وہ تو نواز شریف کو ہی اپنا لیڈر سمجھتا ہے، ساری جو ہے لوگ ان کو ہی ووٹ دیتے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ سب سے وہ تجربہ کار ہیں اس وقت پاکستان میں، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، انڈیا کے لیڈرشپ ہو، امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، سارے انہیں جانتے ہیں، مڈل ایسٹ کی ساری لیڈرشپ سے ان کے روابط ہیں۔ تو بہتر ہوتا کہ ایون کمزور حکومت بھی وہ لیتے،
اور اس کو چلا کے دکھاتے. لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کی پھر اپنی چوائس ہے. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ توقع تو یہ تھی کہ وہ جس طرح 1990 میں انہوں نے معیشت کو آزاد کیا تھا، اور اس کے بعد جب بھی وہ آئے ہیں کبھی انہوں نے موٹر وے بنائی، کبھی انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، تو اس دفعہ معیشت کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیتے اور اس کی چیزیں فکس کرتے. دوسرا یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ مینیجر تو بہت اچھے ہیں، ان کی گورننس تو بہت اچھی ہے، لیکن ویژن وہ اپنے بھائی سے ہی لیتے ہیں. تو اب ایک بندہ جو اقتدار میں شامل ہی نہیں ہے اس کا ویژن کس حد تک امپلیمنٹ ہوگا، ظاہر ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹس رہیں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف ہوتے تو ظاہر ہے مقتدرہ کے ساتھ بھی معاملات بڑی ایک ان کو سپیس دینی پڑتی ان کے سٹیچر کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی کچھ اثرات مرتب ہوتے انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور دوسری طرف کچھ زیادہ روابط پڑتے، مڈل ایسٹ سے زیادہ بہتر روابط ہوتے. لیکن جب نواز شریف نہیں ہوں گے تو اب تو معمول کے مطابق ہی چلے گا، جو روٹین پہلے سے چل رہی تھی وہی روٹین چلے گی، کوئی بہت زیادہ ہم جو ہے اس میں سرگرمی نہیں دیکھیں گے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں پنجاب میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کی بیک سیٹ ڈرائیونگ کروں گا، اور پنجاب میں جو انہیں سیاسی نقصان ہوا ہے اربن مڈل کلاس کا اس کو دوبارہ اپنی طرف لاؤں گا ڈیولپمنٹ سے، اپنی پالیسیوں سے. ہو سکتا ہے شاید اس میں کامیاب ہو، وہ اپنی آخری اننگز اپنی پولیٹیکل سٹرینگتھ دوبارہ پنجاب میں بنانا چاہتے ہوں، یہی لگتا ہے ان کے فیصلے سے. اچھا سہیل صاحب، یہ ضرور کہیے گا، آپ نے کل بھی بات کی تھی کہ عملی سیاست میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے جا کر کس طرح سے خوش رکھ پاتے اتحادی ایک دوسرے کو، اور نون لیگ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. کیا آپ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جن ٹرمز پر یہ اتحاد ہو رہا ہے وہاں پر دونوں ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور بہت زیادہ آرم ٹویسٹنگ نہیں ہوگی ایک جماعت کی طرف سے دوسرے کے لیے، یا وائس ورسا؟ دیکھیں، یہاں پہ پاکستانی سیاست میں اگر سچ بولا جائے تو پاکستانی سیاسی جماعتوں کو اور حکومتوں کو خطرہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ خطرہ تو ہوتا ہے پیچھے مقتدرہ سے. تو اگر مقتدرہ جو ہے یہ ان کے ساتھ رہے گی تو یہ چلتے رہیں گے آپس میں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ بھی کریں گے. اگر ان کے کسی ایک جماعت کے مقتدرہ سے اختلافات ہو گئے تو پھر یوں سمجھیں کہ پھر یہ حکومت بھی گر جائے گی اور پھر کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ریما، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی شکریہ رینا. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی پہ بات کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے شہباز شریف جو ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے بہت سویٹ ریونج ہوتا اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتی، پیپلز پارٹی کے ووٹرز سے پی ٹی آئی اپنا پرائم منسٹر الیکٹ کرواتی، اور پھر وہ دکھاتے کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہم پرائم منسٹرشپ کے حقدار ہیں، پی ایم ایل این نہیں ہے، وہ چوری کے ووٹ سے آئی ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. یہ ان کی پالیٹکس ہے. اب دیکھتے ہیں ان دا شارٹ رن یا ان دا میڈیم رن ان کو بینیفٹ اس کا ہوتا ہے یا نہیں. لیکن انہوں نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن رکھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ جس سچویشن میں آج ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت بنا رہے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے. ان کو مینڈیٹ ملا تھا، اور میں نے پی ٹی آئی کی بہت سی لیڈرشپ کا اس پہ سنا ہے اعتراض، ان کی پوزیشن سنی ہے، اور مجھے کوئی بھی کنونسنگ فرینکلی نہیں لگی کہ انہوں نے کیوں نہیں ایفرٹ کی حکومت بنانے کے لیے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ان کا جو لیگل معاملہ ہے وہ ساتھ ساتھ چل سکتا تھا، ان کی سیٹس میں اضافہ ہی ہونا تھا. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اس وقت کیوں نہیں حکومت بنانا چاہتے تھے جبکہ وہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل اسمبلی میں تھے. دیٹ سیڈ لیٹس سی ان کی لیگل کاروائی جو ہے پروسیڈنگز کیسی چلتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ تو کلیم کرتے ہیں ان کی 180 سے 200 سیٹس ہیں، اس سے آدھی بھی انہیں مل جاتی ہیں، 40-50 کے قریب بھی، تو وہ ایک پوزیشن میں ہو سکتے ہیں کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اپنی حکومت بنا سکیں ان دی نیکسٹ فیو ایئرس. یہ پی ٹی آئی کی بات ہو گئی. دوسری علینا،
بہت ایک فنی چیز ہے کہ آپ کی پرسپیکٹیو کی بات ہے جو صافی صاحب نے بھی تھوڑا سا اس پہ بات کی کہ کچھ لوگ ہیں وہ اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے ایک اسکرین شاٹ لیا ہے جس میں سب بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں اور اس کو لے کے سب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپٹیمزم تو ان میں نہیں ہے، ہم میں کیسے ہوگا، بہت کوئی ہوپلیسنس ہے سب میں، ان کو پتا ہے ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن جب میں نے پریس کانفرنس دیکھی مجھے تو کافی میچورٹی نظر آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. جب بلاول صاحب نے شہباز شریف صاحب کو انٹروڈیوس کروایا ایز دا نیو پرائم منسٹر ٹو بی، تو زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا اپلوز ان کے لیے. شہباز شریف صاحب نے ریکگنائز کیا کہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا، ہم نے ان سے کہا تھا آپ حکومت بنا لیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک طرح کا ایک روڈ میپ بھی دیا کہ وہ کس طرح کی ریفارم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور یہ اکنالج کیا کہ آگے کا جو راستہ ہے وہ مشکل ہے. سو مجھے تو میچورٹی لگی. اب وہ بہت سیلیبریشن اور مٹھائیاں کھلا رہے ہوتے شاید ہم سب اوفینڈ ہوتے کہ ملک میں اس وقت سچویشن تو نہیں ہے سیلیبریشن کی، بٹ یہی بات ہے باڈی لینگویج کی. اور الینا ہمیں مینشن کرنا چاہیے، مجھے پاکستانی پالیٹکس میں ریلیٹیبلٹی کا ایک ایسا موقع تھا جو آئی ڈونٹ ریمبر لاسٹ ٹائم کب تھا، جب زرداری صاحب نے بلاول کو انٹروڈیوس کروایا ایز مائی پرنس چارمنگ، اور بلاول کا جو رسپانس تھا اس پہ وہ آئی تھنک لاٹ آف چلڈرن کین ریلیٹ ٹو اٹ. سو ایک لائٹ مومنٹس بھی تھیں، اور میرا خیال ہے اوور آل ایک بہت ایک سوبر میچور پریس کانفرنس تھی. یہ اس پہ اور آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہی میچورٹی آگے جا کے حکومت جب بنے گی تو اس میں بھی دیکھنے کو ملے گی؟ جس طرح بھی سہیل صاحب نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں نہ لڑیں تو باقی جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، پھر ان کو بھی ہلہ شیری نہیں ملتی. اچھا، یہ تیسری بات میں اسی پہ آ رہی تھی. بہت سے لوگ ہیں، آپ نے تھینک فلی یہ نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں یہ PDM-2 جو ہے اس کا ریٹرن ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتی. میرا نہیں خیال یہ PDM-2 ہے، اور اس کی کچھ 4-5 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ الینا، who was conspicuous by his absence، مولانا فضل الرحمان جو PDM جن کا ایک طرح سے برین چائلڈ تھا، وہ اس کا حصہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ اہمیت کی ایک بات ہے. دوسرا، صدر آپ کے زرداری صاحب اگر ہوں گے وہ اسی ڈسپنسیشن کا حصہ ہوں گے. PDM کو بہت سی مشکلات فیس کرنی پڑی بیکاز آف پریزیڈنٹ الوی. اب آپ کے پاس یہ ہرڈل نہیں ہوگی اگر یہ کانسٹیٹیوشنل عہدے انہی پارٹیز کے پاس ہوں گے. تیسرا الینا، پنجاب میں حکومت ہونا ایک بہت بوسٹ دے گا نون لیگ کو سینٹر میں، جو پہلے نہیں تھا کیونکہ پنجاب کی حکومت PTI کے پاس تھی. چوتھا، اب ہم جو بھی کہیں ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے، ہوپ کر سکتی ہے یہ حکومت کہ یہ 5 سال چلے گی. 16 مہینے کے لیے جو حکومت ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آتی ہے اس کے پاس یہ روم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پلاننگ کر سکے، کوئی فیزز میں دیکھ سکے کہ ہم نے حکومت کس طرح چلانی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے ایک اپرچونٹی ہے جو ہم ایکچولی گورننس دیکھ سکیں گے ان پارٹیز کی. اور پانچویں بات جو اگین شہباز شریف نے ایک طرح سے پہلا ان کا ایکسپیرینس تھا ایز لیڈ، انہوں نے کولیشن ایک لیڈ کی پرائم منسٹرشپ کا. اب وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، انہوں نے 16 مہینے وہ گزار لیے ہیں، تو امید کر سکتے ہیں کہ اب وہ بہتر پرفارم کریں گے. ان کے پاس ایک تجربہ ہے، بالکل وہ نووس نہیں ہے اس پوزیشن میں. اور الینا ایک چیز بہت مختلف اس طرح سے بھی ہے اور یہ نیگیٹو ہے کہ مینڈیٹ پہ ہی سوال ہے ان پارٹیز کا. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہیں ہوا تھا، حکومت سازی پہ سوالات تھے، اب مینڈیٹ پہ ہی سوال ہے. اور یہ ایک سورڈ ہے جو لٹکتی رہے گی ان کے اوپر کہ اگر PTI کی کیسے جاتے ہیں ان کے کیسز، ان کی سیٹس مزید اگر بڑھیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک خدشہ. بٹ یہ جو مینڈیٹ سے متعلق تنقید ہو رہی ہے، کیا یہ ان اٹس ٹرو ایسنس جسٹیفائڈ ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیا واقعی میں PTI کے پاس موقع ہے ابھی بھی، بٹ وہ اس گولڈن اپرچونٹی کو مس کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اس کو آ کے ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگلی وفاقی حکومت کے لیے 2 پارٹیز نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں اتحاد کر کے، بٹ PTI جو کہ دعویٰ بھی کرتی ہے اور بات بھی ہے کہ ان کو زیادہ سیٹس ملی ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے، بٹ کیا گولڈن اپرچونٹی مس کی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اس اصولی موقف یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بات نہ کر کے؟ اور پھر 9 مئی کا ایک بہت بڑا فیکٹر، بیرسٹر گوہر نے کل منیز جہانگیر سے اس سے متعلق گفتگو کی، ذرا وہ بھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں. آپ کو اس کا انتظار ہے کہ 9 مئی کی دوریاں آپ سے دور کی جائیں؟ ہم تو بار بار کہتے رہے ابھی تک وہ راہ ہموار ختم کرو، آگے کی طرف بڑھو، یہ سیز فائر ختم کرو، ملک کے لیے بڑھو، ڈیموکریسی کی خاطر بڑھو، جمہوریت کی خاطر بڑھو. انہوں نے یہ دروازہ بند کیا ہوا ہے.
بات چیت کا انہوں نے دروازہ بند کیا, آپ نے دروازہ بند نہیں کیا. دیکھیں ہمارے طرف سے اگر دروازے ہیں تو دروازے تو پولیٹیکل پارٹی ہوتی نہیں ہے جو دروازے بند رکھے. ہمارے دروازے کب سے بند صرف پیپلز پارٹی کے لیے بند ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کے لیے بند نہیں, پیپلز کسی کے لیے بند نہیں, لیکن ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہم نے لیا ہوا ہے. جو لوگ ہم سے زیادتیاں کر رہے ہیں, مگر سر پرنسپل سٹینڈ جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں. پرنسپل سٹینڈ دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نام لے کر کے آتے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے پیچھے کب تک چھپیں گے, بس انف ہے. Now let's talk. Let's talk. نہیں, we are not saying let's talk. Let's move forward. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بات تو اصولی سٹینڈ کے اوپر نہیں کر رہے, بٹ 9 مئی کے جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ہوئیں, اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, اب آگے بڑھتے ہیں, لیٹس موو فارورڈ. شہزاد, یہ تحریک انصاف کی پارلیمانی سیاست کے لیے کتنا اہم ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف وہ اپوزیشن کی جماعت بن کے رہ جائیں گے یا کچھ بریک تھرو مل سکتا ہے ان کو اسی اپروچ کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ سب کو پتا ہے کہ جو محاذ آئی تھی الیکشن سے پہلے, اسی اینگر, اسی غصے کا ووٹ تحریک انصاف کو پڑا ہے, ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو ایک پریگمیٹک اپروچ تو یہ ہو سکتی تھی کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس بنائیں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں اب رہتے ہوئے اپنے لیے اسپیس کریٹ کریں. آسانیاں بھی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے اس وقت بہت سارے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں, جب پاور میں آتے ہیں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں آپ کے لیے. وہ ایک پاسبلٹی ضرور ہو سکتی تھی, اپنی جگہ بنا سکتے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک کمزور حکومت زیادہ ہوتی ایز کمپیئر ٹو واٹ وی سیئنگ رائٹ ناؤ. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نظریاتی طور پہ مخالف رہے ہیں, شدید مخالف رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت عرصہ لمبا ساتھ چل سکتے تھے. دوسرا, اگر پی ٹی آئی حکومت میں آ بھی جاتی تب بھی جو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی. میرے خیال سے وہاں پہ بھی ایک ٹگ آف وار چلتی رہتی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فارمولا تھا, پی ٹی آئی اپنے لیے شاید کچھ آسانیاں اسپیس کریٹ کر سکتی تھی, لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس سے زیادہ کمزور حکومت وہ ثابت ہوتی, وہ زیادہ فریجائل ہوتی. دوسرا دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپوزیشن بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پارٹیز بیٹھتی ہیں, ضروری نہیں ہے 2 پارٹیز جن کے نظریات بالکل مختلف ہوں وہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں. میرے خیال سے جو اسٹیٹمنٹ ویلکم کرنا چاہیے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, فلانا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, ہم اسمبلیز میں نہیں جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں جعلی, ہم اس میں نہیں جائیں گے, اور پی ٹی آئی بھی آپ دیکھیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا, 2 اسمبلیاں توڑی, اس سے پہلے دھرنا دیا. تو یہ جو اس وقت گوہر علی خان صاحب یا جو بھی قیادت ان کی فیصلے کر رہی ہے, I'm sure اس میں عمران خان صاحب کی بھی سے ہوگی, تو یہ زیادہ سین فیصلہ ہے کہ اس چیز پہ انہوں نے کوئی ریجیڈنس نہیں دکھائی کہ ہم اسمبلیاں نہیں جائیں گے یا باہر ایک احتجاج کریں گے. اب اسمبلیاں جا رہے ہیں, وہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. حکومت میں اگر حکومت بنانے میں دلچسپی رکھنی تھی, پاور میں آنے کا ان کے پاس موقع تھا, وہ نہیں لینا چاہتے. میرے خیال سے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ایز اے سیڈ کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس سے بہت زیادہ فریجائل حکومت بنتی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی یہ اپروچ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر تو ہمارا ایک اصولی موقف ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب معاملات آگے بڑھ جانے چاہیے 9 مئی والے جو ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست اپروچ ہے اور اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے ایز اے سیاسی جماعت؟ نہیں, یہ درست اپروچ اس لیے نہیں ہے کہ یقیناً ہر کسی کو پتہ ہے کہ جھگڑا یا لڑائی وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین ہیں. پہلے دوستی بھی ان کی تھی, پہلے سرپرستی بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جا رہی تھی, اور پی ٹی آئی نے بہت زیادہ جارحانہ رویہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے زوم میں اپنایا ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے مختلف اداروں پہ حملے کیے, باقی مخالف پولیٹیشین کو جیلوں میں ڈالا, میڈیا کا گلا بند کرنے کی کوشش کی. لیکن ابھی جھگڑا اگرچہ ان کے درمیان ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کا رستہ ان کا اب پارلیمنٹ کا ہے اور حکومت وقت کا ہے. کیونکہ ویسے در پردہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن اوپنلی آپ جب ایک معاملہ کریں گے تو فوج کے ساتھ آپ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتے, بلکہ فوج حکومت کا حصہ سمجھی جاتی ہے. تو اس کے لیے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں, اور حکومت وقت کے ذریعے فوج کے ساتھ اگر اس کی کچھ غلط فہمیاں ہیں یا 9 مئی جیسے واقعات ہیں تو ان کا ازالہ کریں اور اس کا کوئی تصفیہ تک اپنے آپ کو پہنچائے. سر ویسے گنجائش کتنی ہے پریکٹیکلی آگے بڑھنے کی؟ دیکھیں, گنجائش تو یہ اب دونوں فریقوں کے رویے پہ منحصر ہوگا.
اگر دھمکی کے ذریعے ہوگا، اگر دونس کے ذریعے ہوگا، اگر احتجاج کے ذریعے ہوگا، اگر اپنی پاپولیرٹی کے زوم میں آ کے دبانے کے ذریعے ہوگا، تو پھر تو میرے خیال میں معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن اگر مفاہمت کے ذریعے کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور زبان کنٹرول کر کے کی جاتی ہے، تو پھر اس کا امکان ہو بھی سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آ کر ریما عمر صاحب، سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ شامل کریں گے. بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر بہت ہو گیا، اس کے پیچھے جو سارا معاملہ ہوا وہ بھی بہت ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب، جیسے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اور صافی صاحب نے کہا کہ راستہ ہے پارلیمنٹ کے تھرو آگے بڑھنے کا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا کچھ مختلف راستہ بھی ہے، یا کسی اور طرح سے بھی معاملات کو یا ایشو کو مینڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر علی بڑے سافٹ سپوکن ہیں، اور ظاہر ہے ان کا بیک گراؤنڈ وکالت کا ہے، اور ڈیموکریسی کو بھی سمجھتے ہیں، ہیومن رائٹس کو بھی سمجھتے ہیں، عدالتوں میں بھی کیس لڑتے ہیں. لیکن گھما پھرا کے بات تو انہوں نے وہی کیا جو عمران خان کرتے تھے، کہ نہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، نہ ہم نون کے ساتھ بات کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی بھول جائیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. تو کیا بات میں فرق ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو اپنا راستہ کھولیں، اور کم از کم جو آپ نے جمہوریت کے ساتھ جو کیا، جو میڈیا کے ہاؤسز کے ساتھ کیا، جو آپ نے ججز کے ساتھ کیا، عدلیہ کے ساتھ کیا، ہیومن رائٹس کے ساتھ کیا، اس کا بھی تو کچھ مداوع کریں نا. اس پہ نہ بولتے ہیں، نہ اس کا کوئی جواب دیتے ہیں، اور آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، لیکن ہم تیار ہیں تو بھئی کیوں نہیں بات کرتے آپ تو کسی کو ملنے کو تیار نہیں کہ کہیں آپ کا پاپولزم جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں آپ کے لوگ آپ پہ انگلی نہ اٹھا لیں. جو لوگ پاپولزم کے بھی جو ہے نا محصور ہو جاتے ہیں یا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. تو یہ اپنے ہی چکر میں پھنس گئے ہیں، جو یہ خود کہتے تھے اس کے حصار میں خود ہی آ گئے ہیں. بٹ سر، یہ دو جماعتیں کرپٹ ہیں، یہ ملک کے سب مسائل کا باعث ہیں، ایک طرف اس پوزیشن کے ساتھ کس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بھائی اگر فرض کریں ان کی بات مان بھی لی جائے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہی عدالتیں، وہی مقتدرہ ان پہ بھی الزام لا رہی ہے جو ان پہ لگا رہی تھی. ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سچ ہیں، جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ جھوٹ ہیں. پھر بنیادی بات کہ بھائی ان کو بھی لوگ الیکٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی لوگ الیکٹ کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں تو آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ نے چیف الیکشن کمشنر تو اکٹھے بیٹھ کے طے کیا تھا نا، اور بھی بہت سے باتیں پر آپ اکٹھے ملتے ہیں. تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ اپنے دشمن سے بھی بات کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا ہندوؤں سے، گاندھی سے مذاکرات نہیں کیے تھے؟ کیا جو ہے وہ انگریزوں سے گاندھی مذاکرات نہیں کرتے تھے؟ یہ مذاکرات تو جو ہے یہ کوئی بھی جو پالیٹکس کرتا ہے اس کا طریقہ، قومی اتحاد، اور بھٹو صاحب میں شدید لڑائی تھی، بندے مر گئے تھے ایک دوسرے کے، پھر مذاکرات ہوئے تھے. تو بھئی یہ تو کیا اس سے کیا قومی اتحاد کا ووٹ بینک کم ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کا ووٹ بینک کم ہو گیا تھا؟ نہیں. تو بھائی یہ تو پالیٹکس اور جمہوریت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ریما، ابھی آپ نے سنا گوہر خان صاحب کی بات، ان کی جو اپروچ ہے سیاست سے متعلق، اور خاص کر 9 مئی کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سارا سلوک ہوا، اس سے متعلق کیا وہ درست اپروچ ہے؟ علینا، میں سہیل وڑائچ صاحب سے اگری کرتی ہوں. مجھے بھی یہ محسوس ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا سمجھ آتی کہ ان کے سپورٹرز یہ کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کیا کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اب مجبوری پڑی تو وہ ان کے ساتھ بھی ملنے کے لیے تیار تھے، ان کے ساتھ بھی ایک الائنس فارم کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کا لارجر پرسپیکٹو اور لارجر آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم دھاندلی کے خلاف کھڑے ہیں. اگر آپ کا لارجر آبجیکٹو جمہوریت ہے تو آپ کو سلور پلیٹر میں تو نہیں ملے گی اس ملک میں، اور ایکچولی آپ پوری دنیا میں دیکھیں، ایکسپیرینس یہی ہے کہ یہ ایک انکریمنٹل پروسیس ہوتا ہے. کوئی آئیڈیل ٹائم نہیں ہوتا جہاں ایک پوری پرفیکٹ جمہوریت آپ کو دے دی جاتی ہے یا آپ وہ جیت لیتے ہیں.
یہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے اور وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کے ہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اپرچونٹی لاس تھی. میں شہزاد صاحب سے اگری نہیں کرتی کہ بہت کمزور حکومت بننی تھی اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کیسے حکومت بنا سکتے تھے. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 2008 میں حکومت بنائی یا چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے سائن کیا تو یہی بات ان کے بارے میں بھی ہوتی تھی کہ یہ تو ہیں ہی ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز. میرا تو خیال ہے پیپلز پارٹی سندھ میں زیادہ پاپولر ہے, پی ٹی آئی پنجاب میں زیادہ پاپولر ہے. ان کے تو ایکچولی جہاں پہ ان کی سپورٹ بیس زیادہ ہے وہ بھی مختلف ہیں, تو ان کا کیوں نہیں الائنس بن سکتا؟ پی ٹی آئی نون لیگ کو کہہ سکتی ہے ان کی سیٹس انہوں نے چوری کی, لیکن پیپلز پارٹی پہ تو بلوچستان میں زیادہ الزام ہے. پنجاب میں انہوں نے پی ٹی آئی کی کون سی سیٹس ہیں جو چوری کی ہیں؟ تو اور علینا ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپوزیشن کی سیاست کرنا آسان ہے, لوگوں کو سنہرے خواب دکھانا آسان ہے. اس وقت اگر پی ٹی آئی حکومت میں آتی, ہم ایکچولی ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے دکھانے کے لیے کہ کیا انہوں نے اپنے حکومت کے تجربے سے کچھ سیکھا ہے, کیا اس وقت ہم گورننس اور وہ حکومت میں آ کے کس طرح کرتے ہیں پرفارم, اس میں کوئی تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک امپورٹنٹ چیز تھی پاکستانیوں کے لیے بھی. کل کو 5 سال بعد ہم نے پھر سے ووٹ کرنا ہے, کیا ہم اسی چیز پہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے بات کی ہے پاپولزم, اس پہ ہی ووٹ کریں گے, یا پھر سے ہم گورننس کو ہمارے ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ بنا کے اس پہ بھی ووٹ کریں گے؟ تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے اہم تھیں. اور ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں سوال, اور انٹیلیجنسیا سے بھی میڈیا سے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا شہباز شریف کے پاس پرائم منسٹر بننے کا مینڈیٹ ہے کہ نہیں. اگر پی ٹی آئی نے اپنی یہ جو میجورٹی پارٹی ہونے کے تحت ان کو جو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا انہوں نے اس کو پہ کیپٹلائز نہیں کیا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس اس وقت مینڈیٹ نہیں ہے؟ اگر گیون دا کرنٹ سیناریو, کرنٹ سچویشن سیٹس کی کیا ہے, پیپلز پارٹی انہیں سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں. اگین دس کین چینج. اگر پی ٹی آئی 20, 30, 45 سیٹس مل جاتی ہیں انہیں اور تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو نکال کے اپنی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے شہزاد وانٹس ٹو ریسپونڈ, میرے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا, سوری شہزاد پلیز مختصر رکھیے گا. ایک تو جب ہم کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میرے خیال سے پی ٹی آئی کو یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ ٹیبل پہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ضرور کرتے, لیکن ہر بات چیت کا نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ الائنس میں ہی نکلتا ہے. میرے خیال سے میرا جو نقطہ ہے, کیونکہ آبویسلی جو 2008 کی بھی مثال دے رہی ہیں وہ گورنمنٹ 3 یا 4 مہینے چلی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, اور اس سے پہلے انہوں نے کافی برج طے کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد بھی نہیں چل سکی تھی. اور مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میری رائے سے لوگوں کو اختلاف ہو, کہ پی ٹی آئی کا اس وقت ایک اور بھی بہت ڈس ایڈوانٹیج ہے. ایک تو چلے ان کی نظریہ بالکل ڈفرینٹ ہے پیپلز پارٹی سے, اور جو ماضی میں کرٹیسزم رہا ہے وہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن پی ٹی آئی کا جو وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب وہ جیل میں, جو پوری کیبنٹ تھی وہ اس وقت غائب ہے, اور وہ کیبنٹ بھی کوئی خاص اس میں کیپیسٹی ہمیں نظر نہیں آئی تھی. اس وقت جو لوگ ہیں, مجھے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ پوری ایک مکمل طور پہ ایک اسٹرانگ کابینہ بھی کیسے بن سکتی تھی. تو مین اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی اس سے کمزور ہے جو پی ٹی آئی پہلے تھی. مین ٹو مین اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے نون لیگ سے بھی کمزور ہے. اس لیے اگر آپ نے گورننس کرنی ہے, یو نیڈ, آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے. دوسرا جو پوائنٹ تھا میرا, کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا بھی لیتی تب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ایک رفٹ برقرار رہتی. آپ نے سنا ابھی اس دن کہا تھا عمر ایوب صاحب نے کہ پہلی ہماری پرائرٹی یہ ہوگی کہ ہم اپنے لوگوں کو رہا کروائیں. یعنی کہ آپ کہیں نہ کہیں جو پروسیکیوشن ہے اس پہ دباؤ ڈالتے, اپنے لوگوں کو رہا کروانے کے لیے آپ کیسز کمزور کرواتے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب پارٹیز پاور میں آتی ہیں کرتی ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھی ایف آئی اے کے ساتھ یہ کیا, اس سے وہ محاذرائی میں مزید اضافہ ہونا تھا. تو مجھے نہیں لگتا, آئی اسٹینڈ بائی مائی آرگومنٹ, کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک کمزور گورنمنٹ. بٹ ایک چیز ضرور میرے ذہن میں سوال آتے ہیں, ہم گوہر خان صاحب کی جو بات وہ کر رہے ہیں, بڑی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ وہی اپروچ ہے یا وہی تھاٹ ہے جو عمران خان صاحب کو بھی ہوتی ہے؟ سلیم صافی صاحب اگر آپ بالکل مختصراً اس کو بتا سکیں. نہیں دیکھیں, گوہر خان صاحب سمجھدار انسان ہیں, شریف انسان ہیں, عقل مند ہے, لیکن یہ تو پہلے دن وہ کہہ چکے ہیں اور اس پہ قائم رہیں گے. وہ پہلے دن جب خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تو اس دن سے انہوں نے کہا تھا کہ جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ اس کی تعمیل کریں گے, اور ابھی بھی ان کا اپنا ذہن استعمال نہیں ہوگا, بلکہ پالیسی خان صاحب کی طرف سے جو کچھ ان کو دی جائے گی تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کریں گے, اپنی طرف سے وہ پالیسی نہیں ترتیب دے سکتے. اوکے, ریما جواب دینا چاہتی ہیں پلیز, مختصر ترین. علینا
جی میرا خیال ہے ایک پروسیس ہوتا ہے. 2000 چارٹر آف ڈیموکریسی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس پروسیس کی شروعات کی, پھر انہوں نے 2008 میں ساتھ حکومت بنانے کا ایکسپیریمنٹ کیا, اور اب وہ آج یہاں آئے ہیں کہ پھر سے مل کے وہ ایک حکومت بنا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے یہ پہلا قدم ہی نہیں لیا. میرا یہ آبجیکشن ہے کہ یہ موقع تھا ان کے پاس کہ وہ یہ پہلا قدم تو لیتے, وہ انہوں نے نہیں بڑھایا. تو اب ان کا یہ تنقید کرنا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, میرا خیال ہے اس کی لیجٹمیسی کم ہو جاتی ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی دوسرا مورل کیریکٹر شو کرے, لیکن آپ نے تو ایفرٹ ہی نہیں پٹ ان کی. اوکے جی, آرگیومنٹ آ گیا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.